बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो होगी इस्तिखारा कैसे किया जाता है उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की एक्चुअली कि आप कैसे करते हैं, उसकी प्लीज़ एक कोई वीडियो डाल दीजिए ताकि कभी कभी ऐसे होता है कि इस्तिखारा करते हैं और सही से नहीं होता और उसकी कोई ख्वाब भी नहीं आती है, तो इसलिए आप प्लीज़ कोई इस्तिखारा की वीडियो डालें। तो मैंने सोचा कि आज जो वीडियो बनाऊंगी वो इस्तिखारा पे बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अब करीब मैंने एक इस्तिखारा की दुआ सुनी थी। या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। तो ये दुआ का तफसीर तो इतना मैं डिटेल से नहीं जानती हूँ खुद भी, लेकिन मैंने आपको सिंस मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि मैं आपसे जो भी वीडियोस शेयर करूँगी, आमाल शेयर करूँगी, वो मैंने खुद से किए हुए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मुझे उनसे बहुत फ़ायदे हासिल हुए हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला भी मैंने टेस्ट किया हुआ है बहुत बार, मैंने इस्तिखारा किया हुआ है यही दुआ करके। बल्कि इनफैक्ट मुझे जब मैं दूसरी इस्तिखारा की जो दुआएं मिलती हैं डिफरेंट बुक्स में मिलती हैं, वो मुझे इतना इस्तिखारा मुझसे होता नहीं था। जब भी मैं करती थी मुझसे ना कोई ख्वाब आती थी, ना कुछ समझ आता था। तो जब से मैंने ये दुआ पढ़ के इस्तिखारा करना शुरू किया, माशाल्लाह से मुझे इस्तिखारा की ख्वाब भी आती है और समझ भी आ जाती है। तो इस्तिखारा आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, चाहे आप बिज़नेस बना रहे हैं, चाहे आप शादी कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में अल्लाह ताला से मशवरा लेना हो तो आप उसके लिए इस्तिखारा कर सकते हैं। आप कोई नया घर ख़रीद रहे हैं, कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मशवरा दें, तो आप इस्तिखारा कर सकते हैं। हम लोग तो कहीं विज़िट पे, कहीं ट्रिप पे जाना हो उसके लिए भी इस्तिखारा करते हैं कि वो ट्रिप हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं। और आप यकीन करें, अभी हम लोग रिसेंटली एक ट्रिप पे गए थे, वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा कोरोना का थोड़ा सा डर था, तो हम लोगों ने इस्तिखारा किया, मैंने भी किया, मेरी अम्मी ने भी किया, यही दुआ पढ़ के इस्तिखारा किया माशाल्लाह। और हमारा ट्रिप वो इस तरह से गुज़रा कि जैसे हमने बिल्कुल एक एक चीज़ जैसे प्लान की थी, उस प्लान से एक सेकंड भी वो चीज़ इधर उधर हट के नहीं हुई, बिल्कुल वैसे हुई, वैसे हम लोगों को ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही बिल्कुल सारा ट्रिप गुजरा। तो इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, अगर आप करेंगे तो आपको जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर की है वो होगी। और अगर इस्तिखारा करने के बाद आपको कोई ख्वाब नहीं आती है या समझ नहीं आती है, तो वो चीज़ अगर आपके लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उस काम में कोई रुकावट डाल देंगे, नहीं होगा वो काम। और अगर वो चीज़ आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह ताला उस काम को खुद ब खुद रास्ते बना के, वसीले बना के आपका वो काम पूरा कर देंगे। तो ये वीडियो इतनी लंबी मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगी कि अमल करना कैसे है। या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, अल्लाह ताला को हर चीज़ की खबर है, अल्लाह ताला ही है जो हर चीज़ को जानता है। और पूरी दुआ का मतलब यही है कि अल्लाह ताला के जो पोशीदा, जो हिडन, जो अल्लाह ताला के राज हैं, वो अल्लाह ताला इंसान पर खोल देता है ना। अब मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये दुआ हर वक्त पढ़ें, क्योंकि होता ये है कि हम लोग बहुत आम से इंसान हैं, हम लोग इतने कोई आलिम या हम लोग कोई इतने चिल्ला काटने वाले या कोई इतने बड़े पीर फ़कीर तो हैं नहीं। ये जो अल्लाह के राज होते हैं, ये जब खुलने शुरू होते हैं तो इंसान से कभी कभी कंट्रोल नहीं होते हैं। तो अनलेस आपके ऊपर किसी पीर का हाथ हो, या अनलेस अगर आपके ऊपर कोई बड़े बुज़ुर्ग आपके साथ हों, वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं आप प्लीज़ करें, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये दुआ हर वक्त पढ़ते रहें, क्योंकि ये दुआ हर वक्त पढ़ने से आपके ऊपर अल्लाह ताला के बहुत सारे पोशीदा राज खुल जाते हैं, बहुत सारे हिडन राज खुल जाते हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नज़र भी आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि मैं नहीं रेकमेंड करूँगी आपको कि आप पढ़ें। लेकिन अगर आप
اپکری کی ویب سائٹ پہ جا کے، اپکری کی جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر جا کے یہ استخارہ کی دعا کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز دیکھ لیجئے، اور اس میں انہوں نے جو بھی چیز بتائی آپ پھر وہ اس حساب سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ دعا صرف استخارہ کے لیے ایکسپیریمنٹ کی تھی، میں نے کیونکہ مجھے استخارہ میں کبھی خواب آئی نہیں تھی تو میں نے سوچا میں یہ دعا پڑھ کے دیکھتی ہوں، تو مجھے اس کا بہت فائدہ حاصل ہوا تھا۔ 3-4 چیزوں کے لیے میں نے استخارہ کیا تھا تو مجھے بہت اچھی خواب آئی تھی۔ تو عمل یہ ہے اور آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ ابکری میں جیسے بتایا گیا ہے، ابکری میں صرف یہ بتایا گیا کہ آپ نے رات کو ایک تسبیح پڑھ کے درود پاک پڑھتے ہوئے سو جانا ہے۔ میں یہ عمل کیسے کرتی ہوں اور مجھے یہ عمل افیکٹو بہت لگتا ہے، اور کیسے لگتا ہے کہ میں 2 نفل بھی ساتھ میں پڑھتی ہوں۔ میں عشاء کی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد جب پوری دعا کمپلیٹ کر لیتی ہوں، سب جو تسبیحات ہیں، جو سورہ پڑھنی، سب کچھ مطلب تسبیحات وغیرہ کر کے جب میں سونے کا ٹائم آتا ہے اس وقت میں دو نفل پڑھتی ہوں، وضو کر کے آف کورس 2 نفل پڑھتی ہوں، استخارہ کی نیت کر کے اپنا مقصد نیت میں اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھتی ہوں، استخارہ کے 2 نفل پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد میں اول آخر 11 بار درود شریف پڑھتی ہوں، اور میں یہ دعا کی ایک تسبیح پڑھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں۔ تو اب خواب آپ کو یہ دعا پڑھنے کے بعد جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کو خواب بھی اتنی اچھی آتی ہے کہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو خواب ایسی آتی ہے کہ آپ کو تعبیر ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو پھر آپ کو ادھر ادھر ویب سائٹس اور لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ میں جب یہ استخارہ کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے بیچ میں ایک ایڈیشنل دعا بھی کرتی ہوں کہ جب میں یہ استخارہ کروں تو مجھے ایک ایسی خواب آئے جو ایک لے مین سمجھ سکے، یعنی میں سمجھ سکوں، جو میرے سمجھ میں آئے، مجھے ایسی خواب نہ آ جائے جو مجھے کسی سے پوچھنی پڑے یا اس کی تعبیر پوچھنی پڑے، کیونکہ یہاں پہ یا مطلب ایسے ریڈیلی اویلیبل تو کوئی بھی نہیں ہوتا جو آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر بتا سکے۔ سو اسی میں دعا بھی یہ کرتی ہوں ساتھ میں، آپ لوگ بھی یہ دعا کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو عمل میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، عشاء کی نماز کے بعد سب نماز کمپلیٹ کر کے تسبیحات کمپلیٹ کر کے 2 رکعت آپ نماز نفل ادا کریں گے، استخارہ کی نیت کر کے، جو آپ کا استخارہ جس پرپس کے لیے کرنا ہے وہ پرپس مائنڈ میں رکھیں گے، اور اول آخر 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی، 7 بار بھی، اور 11 بار بھی درود پاک پڑھ کے ایک تسبیح اس دعا کی پڑھ کے دعا میں اینڈ میں ڈال دوں گی۔ اس دعا کی آپ ایک تسبیح پڑھ کے درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ اچھا، جب آپ سوئیں گے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے اپنا فون نہیں چیک کرنا، کیونکہ فون چیک کرنے کا مطلب ہے آپ بات کریں، کیونکہ فون آپ جب بھی چیک کریں گے کوئی واٹس ایپ میسج آ جائے گا، کوئی فیس بک کے اوپر میسج آ جائے گا، یا کوئی آپ لائک کر دیں گے، یا کوئی بات کسی کو لکھ دیں گے، وہ ایک طرح کا بات ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بات بالکل نہیں کرنی، بالکل بات کیے بغیر آپ نے سونا ہے۔ اگر آپ کو خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس میں آپ بہت پرسکون ہے، جیسے مجھے پانی نظر آیا تھا اور پانی میں ڈوب نہیں رہی تھی، میں بالکل آرام سے پانی کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے بہت ٹرینکویلٹی، بہت سرین ایک جگہ، بڑی ایسے کوائٹ سی پیسفل سی جگہ نظر آئی تھی، تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ خواب اچھی ہے۔ پھر ایک چیز کے لیے میں نے استخارہ کیا تھا جس میں مجھے بہت سارے سانپ نظر آئے تھے، تو کالے کالے رنگ کے سانپ نظر آئے تھے، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ان سانپوں سے، اور میں اپنے آپ کو بچا رہی تھی، اور ایک سانپ بلکہ بالکل عنقریب مجھے کاٹنے والا تھا لیکن میں بچ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب، اب میرے حساب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کوئی مصیبت آنے والی ہوگی لیکن میں بچ جاؤں گی۔ تو وہ استخارہ جس پرپس کے لیے کیا تھا میں نے چیز پھر نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے مطلب آبویس سی بات ہے سانپ نظر آ گئے تھے۔ کتا نظر آ جائے آپ کو، سانپ نظر آ جائے آپ کو، بلی بھی، یہاں تک کہ بلی بھی اگر آپ کو نظر آ جائے، کوئی اینیمل نظر آ جائے اور آپ کو وہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو گرینری نظر آتی ہے، وائٹ کوئی چیز نظر آتی ہے، یا بلو کوئی چیز نظر آتی ہے، یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس میں آپ بہت کام، بہت پیسفل، کوئی آپ کو کئی دفعہ تو ایسی خواب آ جاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مطلب میں کیا چیز ہوں جو اللہ نے مجھے اتنی بڑی خواب دکھا دی۔ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ کلوزنس کتنی ہے، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور آپ کتنے اللہ تعالیٰ سے کلوز ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ کو جب بھی آپ یہ استخارہ کرنے کی کوشش کریں پلیز نفل ساتھ ضرور پڑھیے گا، کہ میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، اس سے بہت جلدی خواب آ جاتی ہے۔ اچھا، خواب جب آپ کو، ویسے تو یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن تک اگر آپ کو خواب نہیں آتی ہے لیکن آپ کا دل ماننا شروع ہو جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، تو آپ یہ استخارہ 7 دن کے بعد دوبارہ ریپیٹ نہ کریں۔ 7 دن کرنے کے بعد آپ کو کوئی خواب نہیں آتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، دل نہیں مائل ہوتا کس چیز کی طرف، جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کی طرف، تو آپ 7 دن کا گیپ دیں، مطلب 7 دن استخارہ کیا،
اس کے بعد 1 ہفتے کا گیپ دیں، پھر 1 ہفتے کے بعد آپ استخارہ شروع کریں 7 دن کا. ہو سکتا ہے اس بیچ میں آپ کو خواب آ جائے. اگر آپ استخارہ کر رہے ہیں اور آپ کو 7 دن کی جگہ میں 3 دن یا 4 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 1 ہی دن کے بعد خواب آ جاتی ہے اور آپ اس خواب کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خواب میرے لیے بہتر ہے یا یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو آپ وہ استخارہ وہاں پر روک دیں. اس کے بعد آپ کو 7 دن کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا عمل. میں آپ کا یہ جو دعا میں نے ابھی آپ کو بتائی، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو وہ آسانی ہو جائے ڈھونڈنے میں. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی پلیز کامنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. غلط مت کیجیے گا. ویسے تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن غلط مت کیجیے گا. 7 دن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو اگلے دن سے کنٹینیو نہیں کر سکتے. آپ کو 1 ہفتے کا گیپ دینا ہوگا. اس کے بعد آپ 7 دن دوبارہ کر سکتے ہیں. اگر پہلے دوسرے تیسرے دن آپ کو خواب آ جاتی ہے یا ایون 5ویں دن 6ٹھے دن بھی آ جاتی ہے تو آپ یہ 7 دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اول آخر 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھا جا سکتا ہے. اور بھی ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا کافی، لیکن اگر آپ کو اور بھی کوئی چیز ہے جو آپ کو مجھ سے پوچھنی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ، پلیز کامنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. اگر آپ استخارہ کرتے ہیں اور آپ کو خواب آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی انکریج ہوں استخارہ کی یہ دعا پڑھ کے استخارہ کرنے کے لیے، پلیز آپ کامنٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہو. وہ بھی اپنے کام کرنے سے پہلے استخارہ کیا کریں. استخارہ بہت ضروری چیز ہے. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم لوگ بنا استخارہ کے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے. وہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے استخارہ نہیں کیا. ہم شادیاں کر لیتے ہیں بغیر استخارہ کیے، ہم لوگ بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں بغیر استخارہ کیے، ہم لوگ ٹرپس پلان کر رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے استخارہ کیے بغیر، گاڑیاں لے لیتے ہیں، گھر لے لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم لوگ استخارہ کیے بغیر کر لیتے ہیں. تو اب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ استخارہ ضرور کریں. چاہے آپ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کر رہے ہیں، آپ استخارہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کا مشورہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے مشورے کے بغیر جو بھی کام کریں گے نہ تو اس میں برکت ہوگی، نہ وہ کام صحیح طریقے سے سکسیزفلی پورا ہوگا، اور نہ ہی اس کام میں آپ کو کوئی مزہ آئے گا کرنے میں. تھوڑے دن کے بعد وہ کام ناکام ہو جائے گا اور آپ پھر ایک طرح کا ڈس ہارٹنڈ ہو جائیں گے. اور آپ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان دوبارہ، جیسے بزنس ہے، اگر انسان نے بزنس سٹارٹ کیا اور اس میں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے استخارہ کر کے نہیں کیا، تو وہ انسان اتنا ڈس ہارٹنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی بزنس کرتا ہی نہیں ہے. تو بہتر ہی آپ شادی کو لے کے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی ایک دفعہ ناکام ہو گئی کیونکہ وہ استخارہ کر کے نہیں کی گئی، تو دوبارہ لوگ شادی کرتے ہی نہیں ہے کہ نہیں شادی تو ہے ہی بری چیز. ایسا نہیں ہے. آپ شادی استخارہ کر کے کریں، انشاءاللہ آپ کی شادی ضرور کامیاب ہوگی. اور ضرور کریں استخارہ. میں انکریج کروں گی کہ آپ یہ دعا بہت بہت زیادہ افیکٹو ہے. انشاءاللہ آپ کو جس طرح مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے اسی طرح انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خواب کے ذریعے یا ویسے آپ کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو خواب نہیں آتی، لیکن اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نے استخارہ کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود وہ چیز آپ کے لیے کر دیتا ہے. کوئی نہ کوئی راستہ بنا کے، کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے وہ راستے لے کے آتا ہے، وسیلے لے کے آتا ہے تاکہ آپ وہ کام کریں. اور کوئی چیز جیسے آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں خود بخود ہی رکاوٹ ڈال دے گا. تو میں انکریج کروں گی آپ استخارہ کریں. پلیز آپ یہ ویڈیو بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں. انکریج کریں لوگوں کو استخارہ کرنے کے لیے. آپ اپنے بچوں کو استخارہ کرنا سکھائیں. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ استخارہ ہر کام سے پہلے کریں تاکہ وہ آپ آگے جا کے آپ کی نسلوں کو سکھا سکیں. اگر آپ اپنے بچوں کو ہی نہیں سکھائیں گے، آپ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. آپ اپنی نسلوں کو نہیں سکھا سکیں گے. سب نسلوں کو تک یہ چیز پہنچانے کے لیے یا نسلوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ خود کریں. سیکنڈ سٹیپ ہے آپ اپنے بچوں سے کروائیں، اور بچوں کے بعد آپ کی نسلوں تک وہ چیز پہنچے گی. اگر آپ کے بچوں ہی تک نہیں پہنچے گی تو نسلوں تک بھی نہیں پہنچے گی. تو میں انکریج کرتی ہوں آپ پلیز استخارہ کیا کریں ہر کام میں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو. اور مجھ سے پلیز کامنٹ میں پوچھ لیجیے گا اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی. اگر آپ استخارہ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی خواب آتی ہے، اچھی خواب آتی ہے، بری خواب آتی ہے، پلیز شیئر کریں کامنٹس میں تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں.
اور اگر آپ کو کوئی اور ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی چیز کے اوپر کوئی ویڈیو بناؤں جو آپ کو جو جیسے اب مجھے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ استخارہ پہ بنائیں، تو اگر جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی چیز کے اوپر ویڈیو بناؤں اور آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے یا کوئی عمل چاہیے کسی چیز کے لیے، تو آپ پلیز مجھے کامنٹ میں لکھیں، میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور بنا کر شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس چیز کے اوپر ثابت قدم رہوں، کہ میں یہ ویڈیوز بناتی رہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ جو بھی ٹوٹا پھوٹا میں نے خود سے لرن کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، اپنے ساتھ قبر میں نہ لے کے جاؤں، شیئر کروں۔ آپ کو بھی انکریج کروں گی کہ یہ چیز ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانی چاہیے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان کوئی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز کو لرن کرے اور لوگوں تک نہ پہنچائے، اپنے ہی دل میں رکھ۔ کچھ لوگ بول نہیں سکتے، مطلب کچھ لوگوں کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے ویڈیوز بنائیں، تو ان کو میں انکریج کروں گی کہ وہ جو بھی اپنی فیملی ممبرز ہیں یا جو بھی ہیں، ان سے جب آپ دوسرے لوگوں کی ویڈیوز شیئر کریں، اور جیسے میری ویڈیو ہے یہ، آپ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے میری ویڈیو سے یہ سنا تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ اپنا نالج جو ہے، جو اسلام کا آپ گین کرتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے یا لیکچر سن کے، کچھ بھی، وہ آپ پلیز ٹرانسفر کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ آپ ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز میری یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے، اور میری ویڈیو کو بھی پلیز شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے بچوں کو، میرے پیرنٹس کو، میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔